अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद। हमारे मुल्क में पावर पॉलिटिक्स अमूमन की जाती है और इसका जो हमारी सियासत है उसका बड़ा हिस्सा अमूमन देखने में यही आता है कि पावर पॉलिटिक्स उस पर छाई होती है। लेकिन आजकल हम इस पावर पॉलिटिक्स की सुपरलेटिव डिग्री का मुजाहरा कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि बात तो आवाम की जाती है, बात तो कानून की जाती है, बात तो आइन की जाती है, बात तो अपने हक़ की जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात जिसमें नज़रियात होते हैं, जिसमें कौमी मफादात होते हैं, जिसमें आवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, उन्हें सबको बालाए ताक़ रख दिया जाता है और वो तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं जो कानून और आइन की रूह के मुनाफी तसव्वुर किए जाते हैं। आजकल मुल्क में बाज़गश्त है लोटा क्रेसी की, मुल्क में बाज़गश्त है कि मेंबरान पार्लियामेंट को ख़रीदा और बेचा जा रहा है। इस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपोजिशन लीडर्स के साथ जो गुफ्तगू की है उसमें हुकूमत को ये थ्रेट दिया है कि आप पीर के रोज़ इजलास बुलाएं, अगर आप इजलास नहीं बुलाते और तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई का आगाज़ नहीं करते तो हम धरना देंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे आप OIC का इजलास मुनक्किद करते हैं। अब OIC का इजलास पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है, तमाम इस्लामी दुनिया के डेलीगेट्स आ रहे हैं, वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात की गई है। सुने उन्होंने कहा क्या है। मैं स्पीकर नेशनल असेंबली को वार्न करना चाह रहा हूं, आप स्पीकर रहे, ये भी आपकी आखिरी दिनों की बात है, आपकी किरदार तारीख में लिखा जाएगा। जो आपका स्टेटमेंट्स है वो नामुनासिब है, जो आपने PTI के मीटिंग्स में हिस्से लिए हैं वो स्पीकर की ओहदा का तौहीन है। हमें अब बताया जा रहा है कि ये स्पीकर आइन को तोड़ने के लिए तैयार है, कानून तोड़ने के लिए तैयार है और पार्लियामान के रूल्स तोड़ने के लिए तैयार है। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। इमरान खान साहब पर तनकीद हम भी यहाँ पे बैठ के बहुत करते हैं और सुनते भी हैं। स्पीकर असद कैसर साहब के कंडक्ट पर कई सवालात हो सकते हैं, लेकिन आप खटाई में डाल दें OIC के इजलास को, ये एक बहुत अचंभे की बात है और यही वो पावर पॉलिटिक्स है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि नज़रियात, मफादात, मुल्क के दीगर मामलात साइड पर रह जाते हैं और अपनी ज़ाती अना और अपने जो सियासी गोल्स हैं वो सिर्फ सामने रहती हैं। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने जो उनके मुनहरिफ अरकान हैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की। उन्होंने कहा चलें मैं नज़रअंदाज करता हूं और जो अवामी गम और गुस्सा है उसको देखते हुए इमरान खान साहब को उम्मीद है कि उनके मुनहरिफ लोग वापस आ जाएंगे और वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए उन्हें भी। और ये मैं आज आपके सामने पेशन कोई करता हूँ, ये दिन नोट कर लेना, ये जैसे जैसे करीब पहुँचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इस मुल्क का जो मैं देख रहा हूँ, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूँ इस ये जो ज़मीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूँ, इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। अवाम जो है, ये ज़माना बदल चुका है। वो जब छांगा मांगा की पॉलिटिक्स थी तब सोशल मीडिया नहीं था। आप जब देख रहे हैं कि लोग पैसे लेके अपने ज़मीर बेच रहे हैं और करप्ट लोग पैसे लेके गवर्नमेंट गिरा रहे हैं चोरी के पैसे पे, तो अवाम के ऊपर अल्लाह फ़र्ज कर देता है कि तुम बताओ कि तुम किधर खड़े हो और अवाम इंशाअल्लाह 27 तारीख को बताएगी कि वो किधर खड़ी है। तो आईना दिखाने की बात है। शहबाज शरीफ साहब ने भी आईना दिखाया, इमरान खान साहब की बातों का जवाब दिया है। सुने फिर मेहमानों की तरफ आती हैं। इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है और इनके जो मोतबर इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ, नो हॉर्स ट्रेडिंग। अब बताइए कि वो इत्तेहादी जो उनके साथ हैं वो गवाही दे रहे हैं उनकी पाकी की, उन मेंबरान की जिन्होंने कुरान करीम के ऊपर सूरह यासीन के ऊपर उन्होंने कहा कि एक धेला नहीं हमने ना लिया ना ख्वाहिश का इजहार किया, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। ख़ुद PTI के जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये आज उनके हलकों में जो महंगाई ने और बेरोज़गारी ने जो तबाही मचाई है, ये उसका
آزادہ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہارس ریڈنگ ہو رہی ہے. آپ یہ بھول گئے کہ جو سینٹ میں جو کنہوں نے ووٹ خریدے تھے, پی ٹی آئی کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے, اپنا کالا چہرہ, جب سینٹ میں انہوں نے ہارس ریڈنگ کی. ایک طرف یہ غم و غصہ ہے اور اس سے پہلے آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو سنی, تھوڑا سا کام نظر آ رہے ہیں, کمپوز نظر آ رہے ہیں, اور اطلاعات ہمارے پاس یہی ہیں کہ فیصلہ کن کردار تو اتحادیوں کو عطا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان سے بات چیت بھی ہو جائے اور حکومت ٹائم لینے کی کوشش کریے. اتحادی کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ہیں پھر تو عمران خان صاحب کی حکومت بچتی ہی نہیں ہے, پھر تو اس کا جانا بالکل یقینی ہو چکا ہے. ابھی بھی بہت مشکل صورتحال ہے, لیکن سب سے اہم سوال یہی ہے کہ اتحادی کہاں ہیں. قاف لیگ تو کہہ چکی کہ جہاں ریاست کھڑی ہوگی وہاں ہم کھڑے ہوں گے. وہ یہ بھی کہہ چکی کہ ہم ایم کیو ایم, باپ اور جہانگیر ترین صاحب کے کچھ ساتھی ہم سب مل کے باقاعدہ اعلان کریں گے. کیا واقعی ایسی صورتحال ہے یا نہیں؟ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں اور اس میں گفتگو شروع کریں. اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے, رہنما تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, رہنما مسلم لیگ نون. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. قادر خان مندوخیل صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور خواجہ اظہار الحسن صاحب, رہنما ایم کیو ایم پاکستان. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواجہ اظہار الحسن صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے تمام جو بھی آپ کے مطالبات ہیں یا جو کچھ آپ چاہتے ہیں پورا چارٹر آپ نے بنا کر زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے سامنے رکھا. انہوں نے اسے منوان تسلیم کیا اور تمام آپ نے وہ باتیں کی جو کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے فائدے کی باتیں ہیں اس کو انہوں نے تسلیم کیا. تو اور آپ نے کہا کہ وہی آپ کے گارنٹر بھی ہیں. تو آج بھی آپ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس بات پر موجود ہیں کہ آپ کی ان سے بات چیت ہوئی ہے, آپ کی تمام باتیں انہوں نے مان لی ہے, اور ہم یہ تصور کریں کہ آپ کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں. شکریہ. سب سے پہلے مسعود میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس پوری بدلتی ہوئی صورتحال میں ہماری سب سے پہلی ملاقات پرائم منسٹر عمران صاحب سے ہوئی بحیثیت اتحادی. وہ بہادرآباد تشریف لائے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ 3 سال بعد آئے یا 3.5 سال بعد آئے, اور ہم نے پھر ان کو اپنے ان تحفظات کا بھی آگاہ کیا, خوش آمدید بھی کہا, اور ان سے آنے والا روڈ میپ بھی پوچھا. اور اس کے بعد پھر ہماری ملاقاتیں جو اچانک ایک موو شروع ہوئی, اس میں تمام اپوزیشن سے ہماری ملاقاتیں شروع ہوئی. اچھا دیکھیں, یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع ہے نا, اس میں ایم کیو ایم کے سائن نہیں ہے. پہلی چیز تو بڑا کلیئر کر لیں. اور جب کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ پی ٹی آئی ود ان پی ٹی آئی مستحکم ہے یا نہیں, پہلا کوشچن تو ہمارا یہ ہے. دوسرا, اگر پی ٹی آئی کی حکومت کہیں چلی جاتی ہے, ایک جمہوری طریقہ ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ایم کیو ایم کے پاس آپشنز کیا ہیں, یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ ہارس ٹریڈنگ یا جو ابھی واقعہ سندھ ہاؤس پہ ہوا, جو اندر سے اراکین نکلے یا باہر سے جو اشتعال انگیزی ہوئی, میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت تو ان دونوں کے فیور میں نہیں. ہم تو اس وقت سے جب کہ فلور کراسنگ کی ٹرمنالوجی تھی, پھر ہارس ٹریڈنگ کی ٹرمنالوجی آئی, پھر لوٹے کی ٹرمنالوجی آئی, آج منحرف اراکین کی ٹرمنالوجی آئی. اگر اس میں کہیں پہ بھی خرید و فروخت کا عنصر ہے تو ہم تو اس کے شدید ترین مخالف ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرف سے کوئی بھی کرے. آپ کو میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ ہم تو اپنی 7 سیٹوں کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے اتحادی ہوتے ہوئے تحفظات اور ناقد رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ کرٹیل کی گئی. دوسری اہم ترین بات یہ, جب یہ موو اپوزیشن کی ہے تو اپوزیشن ہمارے پاس چل کر آئی, اتحادی ہوتے ہوئے ملنے تو کسی سے منع نہیں ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کا میں شکر گزار ہوں, میری جماعت بھی شکر گزار ہے, انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور یہ سارے آغاز کیے. لیکن اس میں ہم نے بڑا واضح کہا کہ دیکھیں, اگر کہیں تصادم کی صورتحال ہوتی ہے تو ایم کیو ایم تصادم کے ساتھ نہیں, چاہے وہ تصادم حکومت کی جانب سے ہو, چاہے وہ تصادم اپوزیشن کی جانب سے. یہ ہمارا ایک اصولی فیصلہ ہے. ہم سوچ چکے ہیں کہ ماضی میں جس طریقے سے ہم بلی کا بکرا بنے. سر اس تمام صورتحال کو احسن طریقے سے بائے تکمیل تک یا اس کے منطقی انجام کو پہنچانے کے لیے اگر آپ اور قاف لیگ متحد ہو جاتے ہیں تو پھر جو بھی فیصلہ کریں گے وہ خاصی حد تک اس کا ویٹیج ہوگا. تو آپ ابھی تک اگر کیا کلیئر نہیں ہیں, آج 19 تاریخ ختم ہو رہی ہے, پیر سے پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے, 25 تاریخ کو پہلی بیٹھک شاید ہو جائے گی جو ابھی تک اطلاعات ہیں,
تو آپ لوگ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اتنا اہم موقع ہے یہ. مسعود یہ بتائیں پہلے، سب سے پہلے جلدی کس کو ہے؟ وزارت عظمیٰ کس کو چاہیے؟ وزارت اعلیٰ کس کو چاہیے؟ وفاقی کیبنٹ میں کس نے جانا ہے؟ نہیں تو ان سے آپ کو کوئی ہمارا رابطہ تو نہیں ہے، وہ چارٹر کہہ رہے ہیں سندھ کہ کا ہے۔ آپ کے ساتھ مل کر ہم اعلان کریں گے. انہوں نے تو بار بار میڈیا پہ آگے کہا کہ ہم دونوں مل کر اعلان کریں گے. دیکھیں میں پھر وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ پہلی چیز تو یہ کہ مل کر اعلان کرنے والا کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. میری گزارش صرف یہ ہے، جو میرے نکات پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہی میرے نکات پاکستان کی تمام جماعتوں کے ساتھ ہیں. اور اس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے منوان اسے تسلیم کیا. ایگزیکٹلی سر، لیکن انہوں نے منوان ایگزیکٹلی تسلیم مان کرنے لیا، کے بعد منوان اس کی تسلیم کیا. عملداری یقین دہانی عمران خان آگے صاحب کیسے اور چلیں ان گے کی وہ ابھی حکومت، modalities باقی وفاقی ہیں. حکومت آپ کے مطالبات نہیں مان رہی ہے اور انہیں تسلیم نہیں کر رہی ہے، انہیں حل کرانے کی کوئی یقین دہانی نہیں کرا رہی ہے، مگر بلاول صاحب کرا رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھے نا کہ آپ اس وقت آپ کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. اب آپ نے یہاں دو سوال کر دیے. وفاقی حکومت کا صوبائی حکومت کے مطالبے سے کوئی تعلق نہیں. جو وفاقی حکومت سے مطالبات ہیں وہ علیحدہ ہیں، اس میں وہ کورٹ ہے، اس میں سینسز ہے، وہ پاکستان لیول کے مطالبات ہیں. اور خان صاحب خود کئی بار میڈیا پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سندھ کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے مسائل ایم کیو ایم کے حل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ حیدرآباد یونیورسٹی کی زمین ہمیں نہیں ملی، ٹھیک ہے، وہ سندھ گورنمنٹ سے پرٹین کرتی ہے. تو میری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا جھکاؤ نہ میری جماعت کا جھکاؤ صوبے کی طرف میں نہ وفاق کی طرف ہے. ہم بالکل اصول کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ اپنے لیے کھڑے، اپنے لوگوں کے لیے کھڑے، اپنے حلقوں کے لیے کھڑے، ان کے مفادات کے لیے کھڑے. ٹھیک ہے. تو آخری میں آپ سے میں واپس آؤں گا. ایک اور سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر تیار ہیں آصف علی زرداری صاحب پر، بلاول بھٹو زرداری صاحب پر، پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے کے لیے؟ جو کچھ آپ کے ساتھ 2008 سے 2013 تک اور پھر 2014 میں ہوا، اس کے بعد پھر آپ تیار ہیں؟ میں نے آپ سے گزارش یہ کی کہ اس بار ہم نے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو مزید ریفارم کیا. یہ صرف زبانی کلامی معاہدہ نہیں ہے، اس میں 3 فیز ہیں. اچھا، پہلا ہے قانون سازی جو کہ سندھ اسمبلی سے ہونی ہے، دوسرا ہے معاہدہ، اور تیسرا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے طرز پہ پورے پاکستان کی جماعتوں کو کراچی کے چارٹر پہ یا شہری سندھ کے چارٹر پہ جو اکنامک ہب ہے ٹھیک ہے. اس پہ سب کا راضی ہونا. اب ان سب کے بعد بھی میں کسی کی نیت پہ مجھے شک نہیں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے سر، نیت پہ شک نہیں، مگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو آپ اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے، حکومت کے خلاف آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جا سکتے ہیں. پہلے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے تو دیجئے. مجھے بظاہر آج تک ہم اتحادی ہیں اور صورتحال دونوں طرف 50-50 ہے، سے بیان بازی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کتنی کامیاب ہوتی ہے کتنے نہیں ہوتی، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، ایم کیو ایم کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اندلی ابوبکر صاحبہ، آپ کے اتحادی شدید شکوے شکایت آپ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک مسئلہ ان کا آپ نے حل نہیں کیا. اب یہ کیا کریں؟ یہ تو بات کر رہے ہیں پھر اپوزیشن کے ساتھ، تو اگر یہ چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر آپ اپنے منحرف اراکین کو منا بھی لیتے ہیں تو پھر آپ کا تو معاملہ نہیں بنتا، آپ کی تو حکومت ختم ہوتی ہے پھر. شکریہ مسعود. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. آپ نے جو باتیں 2011 میں عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے کی تھی، وہ سب سامنے آ رہی. انہوں نے کہا تھا یہ سب کٹھے ہو جائیں گے، یہ سب کٹھے ہو گئے. اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اس قدر افسوسناک ضمیر فروشی. سندھ ہاؤس جو ہے وہ ایک فورٹریس اسٹیڈیم میں جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہے، اور سندھ ہاؤس کے اندر ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جیسے وہ اگر پتہ نہیں کیا وہاں ان کی جس کو کہتے ہیں ڈیلے ہو رہی ہیں. وہ تو دیکھ لیا میڈم، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر آپ کے اتحادی قاف لیگ، ایم کیو ایم، باپ سب کے سب تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، نظر تو نہیں آ رہا میری قاف لیگ سے ہی بات ہوئی ہے، وہ بھی مطمئن نہیں ہے، ایم کیو ایم بھی آپ سے مطمئن نہیں ہے. اس طرح سے تو آپ کی حکومت کا جانا تقریباً ممکن ہے، یعنی کہ ہونا ہی ہونا ہے اگر آپ کے ساتھ آپ کے اتحادی موجود نہیں ہیں. انہی کی وجہ سے تو آپ کی حکومت قائم ہے. میں اس پہ بھی آ رہی ہوں لیکن یہ بات جو ہے
یہ آپ سب کو پورے ہمارے معاشرے کو دیکھنی چاہیے کہ اس سے زیادہ لو تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی جو ہو رہی ہے سندھ ہاؤس میں. یہ آپ سب کو کنڈیم کرنی چاہیے اور 24 گھنٹے کنڈیم کرنی چاہیے. میڈم ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں, ہم تو اس وقت بھی کنڈیم کر رہے تھے جب جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑ رہا تھا, ہم اس وقت بھی کنڈیم کر رہے تھے جب سینٹ میں الیکشنز ہو رہے تھے. مجھے بتائیں یہ کون سی, نہیں سوری آپ, ہم تو کنڈیم آج بھی کر رہے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ اتحادیوں کے بارے میں تو بتائیں, یہ آپ سے اعتماد میں آپ کے نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حکومت میں ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر نہیں کر پا رہے. آپ اگر مجھے مکمل کرنے کا موقع دیں گے تو میں بات. جی پلیز. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, اب میں اس کو جواب دوں گی. میں اس کا آپ کو کانٹیکس بتا رہی ہوں کہ سب سے افسوسناک واقعہ جمہوریت کی دھجیاں, آئین کی دھجیاں, انسانیت کی دھجیاں, تو اس کو آپ 24 گھنٹے کنڈیم کریں. کیا دکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو, کیا دکھا رہے ہیں ہم اپنی جنریشن کو کہ یہ ہوتا ہے؟ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ جی کیا صورتحال ہے جہاں تک ہماری ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اتحادیوں کا ہے. بالکل ہم ان سے رابطے پہ ہیں, ہم ان سے ان کے تحفظات ہیں, بالکل ان کا حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات ہمارے پاس لائیں. بہت سے ایسے تحفظات ہیں جو بالکل جائز ہیں اور جن پہ کام بھی ہو رہا ہے. شاید اس طریقے سے نہ کر پائیں, بہت سی وجوہات ہیں, 18th امینڈمنٹ ہے, بہت سی کرونا کی وجہ سے 2 سال دنیا جو ہے وہ بالکل شٹ ڈاؤن پہ رہی ہے. میڈم یہ تو اب دنوں کی بات ہے, لیکن پھر بھی اب تو ہم اس کو گھنٹوں میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو آپ فرما رہی ہیں. بہرحال اگر اس وقت تک آپ لوگوں کی یہ تیاری ہے تو بس اللہ ہی مالک ہے, پھر کیا ہوتا ہے. مگر علی گوہر بلوچ صاحب جیسا خواجہ اظہار صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں سوری آپ نے میرا جواب نہیں سنا. میں نے سنا میڈم, آپ نے میرا جواب نہیں سنا, آپ مجھے سن لینے. نہیں, آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کر کے ادھر چلے گئے. جی جی لیٹ می فنش. ہاں, سو ابھی جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی کلیئرلی, جس طرح آپ نے ان کو کتنی دفعہ کہا کہ اب آپ اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے, آپ چلے گئے, بہت دفعہ آپ نے سوال کیا, لیکن وہ بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ ان کے جو بھی مطالبات ہیں سندھ حکومت کے ساتھ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے ان کو منوان تسلیم کر لیا ہے. کاش وہ یہ بھی کہتے کہ جو ہمیں عمران خان صاحب سے چاہیے, پی ٹی آئی سے چاہیے, وہ انہوں نے تسلیم کر لیا یا اس میں بات کر لی ہے, ہمیں مطمئن کر دیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ نہیں کر پائے, بلاول صاحب کر چکے, زرداری صاحب کر چکے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ نے اتنا سوال کیا کہ اچھا سب تسلیم کر لیا ہے, اب آپ ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہے. تو بات وہی ہے نا, اس کی وجہ کچھ اور ہے نا, وہ میں علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل آپ ایسا سمجھ رہی ہیں, آپ حق بجانب ہیں, مگر علی گوہر بلوچ صاحب, خواجہ اظہار الحسن صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو تو ابھی اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. آپ اسے کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, کیسے سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود, بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک پنجابی میں اس کو بولتے ہیں لیراں دا کھدو. کھدو کو بولتے ہیں گیند کو پنجابی میں, ایک خاص لینگویج میں. لیر بولتے ہیں ٹاکیاں, جو ٹاکیوں لپیٹ کے گیند بنائی جاتی ہے نا, جب اس کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو کوئی ٹاکی ادھر بکھر جاتی ہے, کوئی ٹاکی ادھر بکھر جاتی ہے, کوئی ادھر بکھر جاتی ہے, تو وہ بکھر جاتا ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ یہ پارٹی ایک کٹ پتلی حکومت ہے, یہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے, یہ ڈسکا کے مقام پر ایکسپوز ہو چکے ہیں ووٹ چوری کرتے ہوئے. جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں یہ بہت بری طرح پٹ چکے ہیں سیاسی طور پر. جتنے لوکل باڈیز کے انتخابات ہوئے, چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ ہوں, چاہے وہ کے پی کے الیکشن ہوں, ان کو شکست فاش ہو چکی ہے وہاں پر. تو اب ان کی عوام میں روٹس نہیں ہیں. جو ان کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی ناقص پالیسیوں, وہ ان کی کرپشن, وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ان سے تنگ آ چکے ہیں. سر ان پہ تو آؤں گا, مگر آپ اس بات کو کیسے سمجھ رہے ہیں جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا واقعی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ آئے گا بھی یا نہیں؟ یہ حکومت کے اتحادیوں کو یقین نہیں ہے. قاف لیگ بھی اس طرح کی بات کر چکی ہے, ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ درخواست آ چکی ہے, آئینی اور قانونی راستہ ہے, اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. سپیکر جو ہے, یہ حقیقت ہے کہ سپیکر ایک بائسڈ آدمی ہے اور اس نے ہمیشہ اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے اپنا نیوٹرل کردار کبھی بھی ادا نہیں کیا, ہمیشہ بائسڈ رویہ اختیار رکھا ہے.
اور آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ لیجسلیشن اس نے بلڈوز کر کے قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیشہ جو ہے ان کے آئینی تو آئین سے متصادم قوانین ہیں وہ ہمیشہ آن دا فلور آف ہاؤس اس نے پاس کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود اب یہ کدھر بھاگیں گے؟ اب اس کا فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ بتائیں، چلے اتحادیوں کو بھی چھوڑ دیں، چلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں، مجھے یہ بتائیں 172 کا اعتماد ان کو حاصل ہے؟ سر وہ تو اسی دن پتہ چلے گا جس دن ووٹنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں اب ان کو کرنا پڑے گا۔ ایک اور بات مجھے بتا دیجئے، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا کہ ہم دھرنا دیں گے اور انہوں نے تجویز دی پوری اپوزیشن کو، آپ کی پارٹی کا اس پر کیا ماننا ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے، ویسے تو حکومت نے اس کا توڑ نکال لیا ہے، وہ اجلاس تو کال کر رہے ہیں، لیکن اجلاس شروع تو ہو جائے گا لیکن اس دن بلائیں گے نہیں، آپ کی حاضری نہیں ہوگی پارلیمنٹ کے اندر۔ اگر ہوتی ہے تو دھرنا دینا اور OIC اجلاس کو سبوتاژ کرنا، کیا یہ درست؟ اگر یہ بیان بھی دیا گیا ہے تو آپ اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، جو انہوں نے دن تھے وہ میکسیمم یہ گزار چکے، جتنا یہ لمبا کرنا تھا کر چکے، 21 سے آگے یہ قانونی اور آئینی طور پر جا نہیں سکتے۔ ہمارا مقصد یہ، آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے ہماری ایک میٹنگ اور ڈنر تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو وزراء خارجہ کی ہے یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے، ہم اس کو سوپٹاج نہیں کرنا چاہتے، یہ کوئی PTI کی کانفرنس نہیں ہے، یہ پاکستان کے میں کانفرنس ہو رہی ہے اور ہم مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے، لیکن ہم ان کو قانون اور آئین سے بھاگنے نہیں دے رہے۔ اب یہ اس تحریک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہتے ہیں، اب یہ اجلاس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ چلے جائیں گے، ہو تو جائے گا، لیکن یہ بیان کہ آپ اسی سپورٹ کرتے ہیں، آئین اور قانون میں جب آئین اور قانون میں ایک دن مقرر ہے تو اس سے 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں جا سکتے۔ اگر یہ آئین اور قانون کے راستے سے بھاگیں گے تو ہم ان کے سامنے نہیں سر، اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، مگر پیر کے دن کی ضد کی ہے اور کہا ہے کہ کریں ورنہ دھرنا دیں گے، پھر دیکھ لیں کہ کیسے ہوتی ہے آپ کی OIC۔ آپ اس بیان کو سپورٹ کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں اس کی؟ بھائی دیکھیں، ہم تو اس وقت متحدہ اپوزیشن میں ہیں اور باہمی مشاورت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی شہباز شریف صاحب، جو بھی بلاول صاحب، جو بھی مولانا صاحب آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں گے، پوری پارٹی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوگی، اور ان تمام معاملات کی مشاورت میاں نواز شریف صاحب قائد محترم سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھا جائے کہ بلاول صاحب نے جو بات کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، یہ پوری اپوزیشن کی بات ہے کہ اب اگر سبوتاژ ہوتی ہے OIC کانفرنس تو بھلے ہو جائے، ووٹ آف کانفیڈنس ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، اگر یہی پوائنٹ ہے آپ کا تو قادر مندوق صاحب، سر یہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا، کہا جا رہا ہے چھانگا مانگا کی یاد آ گئی۔ سر کیا ضرورت تھی؟ ایک لوگ ضمیر کی آواز پر اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیا جائے، چھوڑا جائے، وہ جائیں اپنے گھر پر رہیں، اپنے حلقوں پہ رہیں، پارلیمنٹ لاجز میں رہیں، جہاں رہنا ہے رہیں، آئیں اپنا ووٹ دیں۔ آپ نے سب کو اپنے ساتھ رکھا وہاں پر سندھ ہاؤس میں، سندھ سے سیکیورٹی منگائی، ان کو زیادہ سیکیورٹی میں رکھا۔ اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ کہیں آپ بھی تو انہیں کہیں کسی قسم کا بلیک میل نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پیسے آپ دے رہے ہیں، نوٹوں کی تھیلیاں لے کے بیٹھے ہوئے وہاں پر آپ لوگ۔ ایسا کیوں کیا سر آپ نے؟ اس سے تو اور زیادہ یہ معاملہ پراگندہ نہیں ہو گیا؟ مسعود رضا صاحب، پہلی بات تو تھوڑا سا آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا ان کو آئینہ دکھانا چاہوں گا۔ یہ جو 2018 سے الیکشن سے پہلے جو ایک جہاز گمتا تھا نجی، اور یہ پکڑ کے لاتے تھے اور بنی گالا میں ان کو وہ PTI کا چادر پہناتے تھے، اور لو جی 1 وکٹ اور گر گئی۔ اور اس کو بھی زیادہ دور نہ جائے، ابھی 1.5 سال پہلے پنجاب اسمبلی میں جو 5 ارکان نون لیگ کے انہیں توڑے اور چادر پہنا دیے، لو جی 7 وکٹ گر گئی۔ اور پھر اس کو بھی ساتھ وہ کر کے یہ جو سندھ ہاؤس کی جو بات کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے جو خبر آ گئی ہے، میں جو پارلیمنٹ لاجز میں جہاں واقعہ ہوا تھا ہفتہ 10 دن پہلے، مولانا صاحب کی MNA کے میرے بالکل بلاک کے اوپر اس کا گھر ہے، بلکہ وہاں پہ جس طرح پولیس گردی ہوئی ہے، اور تو میرا 3 بجے ساتھ تھا، علی گور بلوچ صاحب بھی ساتھ تھے، تو ہم لوگ سب ساتھ تھے، تو وہ واقعہ بھی آپ سب نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی پارٹی سے سندھ حکومت سے درخواست کی ہے کہ ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہماری لیڈیز MNA یہاں محفوظ نہیں ہے، جس طرح غنڈہ گردی انہیں کی ہے، ہمیں سندھ ہاؤس میں جگہ دی جائے۔ سر اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اس دن انصار الاسلام کے لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے،
جو جن کو سیکیورٹی کی کے پرپس سے وہاں پر لایا گیا تھا، اور پارلیمنٹ لاجز میں شاید ان کی اجازت نہیں تھی، اس لیے پولیس نے یہ ایکشن لیا۔ بہرحال وہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے، اگر آپ وہاں محفوظ نہیں تھے آپ چلے جاتے، لیکن منحرف لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دینا ہے اور وہ آپ کی حفاظتی تحویل میں ہیں، تو سر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ دوسری پارٹی کے لوگ ان کے مخالف ہیں، آپ نے ان کو تحویل میں لیا ہوا ہے، آپ ان کو دباؤ میں لے کر آ رہے ہیں کیا؟ دیکھیے میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا تھا، بیچ میں آپ شوشہ چھوڑ جاتے ہیں۔ سر شوشہ کیا چھوڑ دیا؟ پیچھے چلے گئے نا، اتنے پیچھے چلے گئے، میں تو شوشہ یہ چھوڑ دیا، شوشہ یہ چھوڑ دیا آپ نے کہ میرے جواب سننے کے بجائے آپ نے انصار الاسلام کر لیا۔ ہاں تو اور کیا سر، انصار الاسلام کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا نا یہ۔ اچھا آپ نے سوال کیے تو ذرا جواب سننے کی بھی ہمت رکھے۔ 12 لوگ آئے تھے، باقاعدہ مین گیٹ پہ انٹری ہوئی ہے، اور وہ غیر مسلط تھے، کچھ نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور انٹری گیٹ اب ابھی منگا لے، وہ انٹری موجود ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو انصار الاسلام جو بھی نام آپ دے دیں، یہ ہے جمعیت کا ذیلی تنظیم، اور الیکشن کمیشن میں باقاعدہ ذیلی تنظیم کے طور پہ وہ رجسٹرڈ ہے، اور پھر جس طرح پولیس نے اچھا سر وہ غلط کر دیا حکومت نے، چلے میں نے مان لیا، مجھے یہ بتا دیں سر، بالکل ٹھیک، آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے، آپ محفوظ نہیں تھے، آپ سندھ ہاؤس چلے جاتے، یہ منحرف ارکان کو جو آپ نے سندھ ہاؤس میں رکھا، انہیں سیکیورٹی دی، تو میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ ان کو دباؤ میں لے کر آ رہے ہیں، آپ نے انہیں محصور کیا ہوا ہے، آپ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تعامل سے کام لیں تو میں آپ کو جواب دینے کی تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ جو یہ بات آ گئی کہ سندھ ہاؤس میں پہلے تو ہم شفٹ ہو گئے سارے ایم این ایس سندھ ہاؤس میں، ٹھیک ہے، اور پھر سندھ ہاؤس میں جس طرح کسی چینل نے یا لوگوں نے کہا، خود پرائم منسٹر نے کہا کہ 20-20 کروڑ روپے دیے گئے بغیر کسی ثبوت کے، جو ہمیشہ ہن چنڈو بولتے رہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، پتہ نہیں کس موڈ میں ہوتے ہیں، نمبر ایک بات۔ اس کے بعد جب یہ کچھ لوگ، جو نور عالم خان کی میں بات کروں یا راجہ ریاض کی بات کروں، وہ ضرور ہم سے ملنے آئے تھے، ہم ایم این اے ظاہری بات ہے ایک دوسرے سے پارلیمنٹ لاجز میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا آئی ہے، اور آپ کے پورا میڈیا آئی ہے، اور میڈیا نے ان سے پوچھا، اور اس سے بھی پہلے میں نے ٹاک شو میں بات کی تھی، میں نے کہا اگر کوئی حبس بجا میں رکھا گیا تو وہ ضرور ایف آئی آر ہمارے خلاف کاٹ دیں ان کی لواحقین کو لے کے۔ اس کے بعد وہ لوگ آئے تھے، نور عالم خان صاحب یا وہ بخاری صاحب، سب نے قرآن، اب سندھ ہاؤس میں نہیں ہیں کہاں یہ لوگ؟ مجھے عادت بولنے تو دینا میری بھائی۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے، اور وہ آپ سب میڈیا نے نشر کر دیے کہ اس نے سب کچھ دکھایا، نمبر ایک بات۔ مگر اس کے بعد آپ کی چینل نے کل صبح چلائے، سب چینل نے، کہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے یا نہیں تھے، چلے گئے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے غنڈوں نے جس کے 2 ایم این اے تھے، 4 منسٹروں کی حمایت پہ، خود پرائم منسٹر کی تربیت پہ، اور 6 بجے شام میں ہماری فیملی، ہمارے ادھر گھرانوں پہ حملہ کیا ہے، اور آپ سب فوٹیج نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ 2 ایم این اے کو باقاعدہ پولیس سارے میڈیا نے دیکھا ہے۔ آخری جملہ نہیں پڑھنی ہے، سن لا، فرمائیں کرے۔ اس کے بعد رات 1 بجے میں تھانے گیا، تھانے سیکرٹریٹ پہ اکیلے، میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا اور ایک پی ایس تھا، اور وہی 2 ایم این اے جو غنڈہ گردی میں، وہ آپ کی ساری میڈیا نے دکھایا، وہ تھانے کے باہر موجود تھے۔ جب میں اندر چلا گیا ایس ایچ او کے پاس، تو میں نے کہا ذرا ایف آئی آر دکھا دے، تو پتہ چلا ان دونوں کا نام نہیں تھے ایف آئی آر میں۔ تو میں نے سوال کیے کہ یہ تو سارے آپ تھانے سے باقاعدہ پولیس کی گاڑی میں لے کے آئے تھے، تو وہ ایس ایچ او بے بس نظر آتا، وہ موجود شہباز گل صاحب نے شخصی ضمانت لی، رپورٹ ہوا پورے میڈیا میں، ایف آئی آر میں نام نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے درخواست جب دیے، بہرحال سر میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، میں نے درخواست دی، مجھے ریسیونگ تک نہیں دے رہے ٹھیک ہے۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک آئینی پروسیس ہے، ایک قانونی پروسیس ہے، تحریک عدم اعتماد لانا بالکل اپوزیشن کا حق ہے، لیکن جس طریقے سے لوگوں کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، آج تک ان کا نہیں پتا کہ یہ لوگ سب کہاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے سندھ سکھر میں آ گئے، کوئی کہتا ہے کراچی میں، کوئی کہتا ہے اسلام آباد کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں منتقل کیے گئے، اپنے لوگوں سے ان کا رابطہ نہیں ہے، یہ غائب ہیں، میڈیا کے سامنے کھلم کھلا نہیں آ پا رہے، میڈیا کے سامنے آئے بھی تو سندھ پولیس کی سیکیورٹی میں آئے۔ سر یہ سب کچھ پراگندہ کر دیتا ہے اس سارے ماحول کو، آپ کا اس پر میں ٹیک لینا چاہوں گا، ایک مجھے بریک لینے دیں سر۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔
ख्वाजा ज़रूर हसन साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी सिंध हाउस में जिस तरह से मुनहरिफ अरकान को रखा गया, उस पर मैं आपका टेक चाहूँगा, और साथ साथ ये कि आपने जो भी अपने मुतालबात सिंध हुकूमत के सामने जरदारी साहब और बिलावल साहब के सामने रखे, जो उन्होंने कबूल किए, तो मुमकिन तौर पर समझा जा रहा है कि आपका झुकाव शायद उस तरफ हो और वोटिंग वाले दिन आप अपोजिशन की तरफ से वोट दे भी दें, आप शायद सोच भी रहे हो, अभी तक आपकी तरफ से वाज़ेह जवाब भी इस पर नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे आपके का कोई मुतालबात पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ना माना हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी की है तहरीक इंसाफ ने, जो आपका देरीना मुतालबा था, और अगर मैं उसे उम्मुल मसाइल का हल कहूँ तो भी शायद ये दुरुस्त होगा। सेंसस का मामला, डेट अनाउंस हो चुकी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या अमीनुल हक साहब हो, उस प्रोसेस पर एतमाद का इजहार बारहा कर चुके हैं। अगर ये प्रोसेस इसी तरह से होता है, आपके इत्मीनान के मुताबिक होता है, तो सिंध में ताकत का तवाज़ुन जो है वो किसी हद तक तब्दील हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होगी। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत का साथ दे रहे हैं तो भरपूर साथ दें, अभी भी आप उनके इत्तेहादी हैं तो इसका ऐलान करें, वरना फिर अपना जवाब आप दें? देखिए मसूद, बड़ी मैंने शायद इम्पोर्टेंट तरीके से कोशिश की थी कि हाईलाइट करूं, पीपल्स पार्टी सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं, हमने क्या कहा कि उसको हम कानून साजी के जरिए, इंतजामी रिफॉर्म्स के जरिए और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तर्ज पर पूरे पाकिस्तान की जमातों को उसमें ऑन बोर्ड लिया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, परवेज अली। नॉर्मली होता क्या है, एमके में एक जमात की इत्तेहादी बनती है, बाकी जमातें लाताल्लुक हो जाती हैं, और उसके बाद अगर उसमें कोई इख्तिलाफात होता है तो बीच में कोई बैठकर बात ना सुनता है ना सुनाता है। इस बार हमने एक ये नया कहा। दूसरी बात, जहां तक अब तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, आज तक इत्तेहादी है ना, और हमने कब इनकार किया? यकीन कीजिए सेंसस वाला जो पॉइंट है वो पूरे पाकिस्तान की जमातों ने एक्सेप्ट किया है, चाहे किसी को एतराज हो या ना हो, कि हाँ पीटीआई के दौर में जो सेंसस वाली बात है, अगर हुकूमत गिर जाती है या दूसरी हुकूमत आती है तो इस पॉइंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सिंध में सेंसस होगा, इस बात पे भी सब लोग रजामंद हैं। और फिर मैंने एक बात क्या की, पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मेरे साइन नहीं है, मेरी जमात के नहीं है। अगर विद इन पीटीआई अपने आप को कंटेन रखती है और कंपोज रखती है तो हम कंटिन्यू करेंगे पीटीआई के साथ। लेकिन अगर विद इन पीटीआई को डिफेक्शन होता है और जो कि नजर आता रहा है, तो वो मेरा ख्याल है फिर हमें अपनी सेव पैसेज भी हमें चाहिए। हम ना किसी तसादम की तरफ जाएंगे, हम पीटीआई में शामिल तो नहीं हुए ना, ठीक है, तो वो लड़ाई तो पीटीआई ने लड़नी है ना, कि उसके साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई, जमहूरियत रही या अनडेमोक्रेटिक रहा। और इसी तरह जो सिंध हाउस में सूरत हाल है, मैं आपको इतना बोल्डली कह रहा हूँ, एमकेएम पे किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, एमकेएम का कोई एमएनए सेफ हाउस में नहीं है, एमकेएम का कोई एमएनए सिंध हाउस में नहीं है, एमकेएम का सब अपने घरों पर है। हम में से किसी ने 1 रुपए की ना एक ओहदे की डील की है, इसलिए हम बबांगे दोहल खुलकर अपनी अवाम के सामने बात कर रहे हैं, और यही बात प्राइम मिनिस्टर से भी कर रहे हैं, यही बात गवर्नर सिंध से भी कर रहे हैं, असद उमर से भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ से भी कर रहे हैं। खुद पीटीआई के बुजुर्ग ने आके टेलीविजन पे कहा एमकेएम ने कोई पैसे की वजारत की कोई लालच नहीं। ठीक है, तो हम उसूली तौर पे खड़े हैं मसूद, और हमारी डायनेमिक्स पीएमएल-क्यू की डायनेमिक्स से अलग है। उनका मुतालबा अगर वजारत आला है तो हमारा मुतालबा नहीं है, हमारी डायनेमिक पीएमएलएन से अलग है, हमें वजीर आजम नहीं बनना। लेकिन हाँ, हमारा जो शहरी सिंध का मसला है उसकी ज्यादातर जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के ऊपर है, हम समझते हैं। और हमने बिल्कुल ठीक चीफ मिनिस्टर हाउस में मुजाहरा किया, पूरे कराची में हमने मुजाहरे किए। हमें कोई शौक है मसूद कि हम डंडे खाएं, हमारी खवातीन को डंडे पड़े, हमारे एमपी को डंडा डोली करके ले जाएं। इसीलिए तो आपसे हमसे सवाल करते हैं कि वो जिनको डंडे पड़े थे उनके तो अभी जख्म भी जो है, उनके दाग भी खत्म नहीं हुए होंगे, और आप एक मरतबा फिर उन पर एतमाद कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसी यकीन दहानी ना हो या आपकी सियासी मसले। बहरहाल ये सिंध हाउस वाला जो मामला है, इसकी तो आप कहेंगे कि ये जो काम है ये शायद अपोजिशन को नहीं करना चाहिए था। नहीं, मेरी गुजारिश सुने जो मैं कह रहा हूँ जी। हमने मुजाहरे इसीलिए किए ना कि हमारे मुतालबा सुने जाएं, सुन लिए तो हम चाहते हैं मनवाए जाएं, अगर मान लिए गए तो हम चाहते हैं कि उसमें सारे स्टेक होल्डर भी शामिल हों। हम तो एक सियासी सूझबूझ के साथ जमहूरी और डायलॉग के ऊपर चल रहे हैं, तो हमारा कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से तो डंडा ही पड़े ना आपको। टुडे वी आर द पार्टनर ऑफ पीटीआई। जी, आप तो कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से तो डंडा ही पड़े हैं ना अभी तक आपको।
تو اس پہ خوشی کی شادیاں نے سب نہیں بجائے نا آپ سمیت. تب ہمیں اپنے کارڈ بڑے سیف کھیلنے دیں نا. صحیح ہے سر, آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اندلی بابا صاحب, بال آپ کے کورٹ میں ہے. آپ کے اتحادیوں کے مطابق اپنی پارٹی کو اگر آپ متحد رکھتے ہیں تو اتحادی آپ کے ساتھ ہیں. جی دیکھیں, آپ نے بڑا وہی بات جو میں شروع میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑی بات, دو باتیں بہت بڑی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آلریڈی ہمارے کچھ جو وہاں جا چکے تھے, احمد دیہڑ صاحب, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا ہے کہ جی میں بالکل اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. اور بھی آپ لوگ دیکھیں گے, کیونکہ ایک تو دیکھیں کس طرح سے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو یہ فیس کریں گے. دوسرا یہ دیکھیں آج کیا کیا انہوں نے, ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو. مطلب یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم OIC کو نہیں ہونے دیں گے. OIC 15 سال بعد ہو رہی ہے یہاں. OIC کے سارے ہمارے جو برادر ملک ہیں, اسلامی ملک ہیں, مہمان ہیں, وہ آ رہے ہیں یہاں ٹھہرنے, اور ان کو اتنی زیادہ صرف اپنی پڑی ہے, نہ پاکستان کی پڑی ہے, نہ ان کو پڑا ہے کہ ملک کے لیے یہ کتنا ڈیمیجنگ ہوگا. ان کا اپنا سٹیچر دیکھیں, اور دیکھیں کہ یہ لوگوں کو وہاں سندھ ہاؤس میں ڈال کے, اور پھر اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم OIC بھی نہیں ہونے دیں گے. آپ ان کی اصلیت, ان کی ذہنیت, ان کی حرکات اور ان کی کرتوتیں دیکھیں. اور یہ پورے 22 کروڑ دیکھ رہے ہیں, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ 55 ممالک میں لوگ یہ دیکھیں. تو آپ سوچیں کہ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کے آہستہ آہستہ جو بھی ہمارے ہیں ورکرز, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ واپس آئیں گے. بیکاز یہ کس طرح سے یہ اس قسم کی حالت جو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا نے اس پہ بہت سخت ان کو مسئلہ ہے کہ 15 سال بعد یہاں کیوں ہو رہی ہے. وہ پورا زور لگا رہے ہیں کسی نہ کسی طرح. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ معافی دے وہاں پشاور میں اتنا خطرناک بم بلاسٹ ہوا, آسٹریلین ٹیم آئی ہوئی تھی, انہوں نے ان کی ایک پلیئر کی بیوی کو انہوں نے نیسٹی ای میلز بھیجی ہیں. یہ ایک پورا سب کو پتہ ہے, پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک پورا پلان ہے. تو اس پلان کا جو حصہ بن رہے ہیں وہ اس کے بعد ان کی کیا کسی قسم کا ان کا فیس رہ جاتا ہے, کسی قسم کی ان کی حمیت پوچھتا ہوں میں علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھتا ہوں, رہ جاتی ہے. اور آپ کی جو گفتگو ہے نا, اس سے کئی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے چائنیز صدر بھی آ رہے تھے پاکستان, اور PTI کا دھرنا ہو رہا تھا, اور اس وقت اپوزیشن یہ بات کہہ رہی تھی کہ ان کو اس بات کا لحاظ نہیں ہے کہ چائنیز صدر آ رہے ہیں اور یہ دھرنا ختم نہیں کر رہے. دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے. 55 ممالک OIC 15 سال بعد ہو رہی ہے. اس وقت بھی چائنیز صدر آ رہے تھے. پاکستان کے لیے بہت اہم موقع تھا, بم دھماکے ہو رہے تھے, اور یہ دھرنا ختم ہوا تھا. یہ دھرنا ختم ہوا تھا APS کے حادثے کے سانحے کے بعد. بہرحال یہی گفتگو تھی جو اس وقت حکومت کر رہی تھی, اور حکومت تھی نون لیگ کی. علی گوہر بلوچ صاحب, یاد آ رہا ہے آپ کو سب وقت اپنے آپ کو کیسے دہرا رہا ہے؟ یہی ساری باتیں آپ کہا کرتے تھے PTI کے بارے میں, آج PTI آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے. یہ مکافات عمل ہے. دیکھیں یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل تو ہے, اس وقت غلط تھا, اس وقت صحیح ہے. نہیں, ابھی تک ہم نے تو کچھ نہیں کیا. دیکھیں نا, پیپلز پارٹی نے پچھلے دنوں میں ایک لانگ میری بات تو اب مکمل ہونے دینا سر, آپ نے سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے, آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ریلی نکالی اور اسلام آباد تک آئی, اور کتنی پرامن ان کی ریلی تھی, یہ تو پورے پاکستان نے دیکھا ہے. اب 24 تاریخ کو نون لیگ بھی ریلی نکال رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ پرامن ہوں گے. ہم ان کی طرح جو ہے وہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کی دیواروں کے ساتھ قبریں نہیں کھودیں گے, اسمبلی ہال کے جنگلے نہیں توڑیں گے ان کی طرح, اور ان کی طرح جس طرح سے انہوں نے اپنے غنڈوں کے ذریعے سندھ ہاؤس پر حملہ کروایا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جتھوں نے ایک دفعہ مریم اورنگزیب اور شاہد خاقان عباسی صاحب جب میڈیا ٹاک کر رہے تھے لاجز کے سامنے, ان پر حملہ کروایا. جس طرح سے انہوں نے پولیس گردی لاجز کے اوپر کی, میں اس دن ادھر موجود تھا, قادر مندوخیل صاحب نے بھی پہلے بات کی ہے. یہ ان کا طریقہ ہے. تو یہ اب اگر ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ پرندے ہیں جو انہوں نے دوسرے گھونسلوں سے اڑائے تھے, اور اب وہ اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے ہیں, تو ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح سر, ایک بریک لینا ہے مجھے علی گوہر صاحب, ایک بریک لینا ہے, بہت ضروری ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں.